हुजूर, क्या आपने कभी सुना है उस चमत्कार के बारे में जो एक जलती हुई चिता को ठंडा कर दे? क्या आपने सुना है उस फ़कीर की दास्तान जिसने मोहब्बत और इंसानियत की मिसाल कायम की? ये कहानी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। आज हम आपको सुनाएंगे उनकी एक ऐसी रूहानी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपको अजमेर शरीफ की उस पवित्र मिट्टी के करीब ले जाएगी। तो चलिए इस रूहानी सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक ऐसा नाम जो मोहब्बत, करम और रूहानियत का पर्याय है। 12वीं सदी में जब दुनिया जंग और नफ़रत में डूबी थी, ख्वाजा साहब पर्शिया से हिंदुस्तान आए। उनके दिल में सिर्फ़ एक मकसद था, अल्लाह का पैगाम और इंसानियत की खिदमत। अजमेर, राजस्थान में, जहाँ पहाड़ और रेगिस्तान का मेल है, वहाँ ख्वाजा साहब ने अपनी चिश्ती सिलसिला शुरू किया। लोग उन्हें गरीब नवाज कहते थे, क्योंकि वो हर गरीब, मज़लूम और दुखियारे के लिए फ़रिश्ता बनकर आए। उनका हर लफ्ज़, हर अमल अल्लाह की इबादत और इंसानों के लिए मोहब्बत का सबक था। लेकिन आज की कहानी उनके एक ऐसे चमत्कार की है जिसने एक हिंदू राजा का दिल जीत लिया और अजमेर के इतिहास में सुनहरा बाब लिख दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। बात उस ज़माने की है जब ख्वाजा साहब अजमेर में नए नए आए थे। उस वक्त अजमेर में एक हिंदू राजा का राज था जो ख्वाजा साहब को शक की नज़र से देखता था। उसे लगता था कि ये फ़कीर कोई जादूगर है जो लोगों को बरगलाता है। इसी शहर में रहती थी एक गरीब औरत जिसका नाम था कमला। कमला का एक जवान बेटा था, उसका इकलौता सहारा। लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से राजा के सिपाहियों ने उस बेटे को सज़ा ए मौत दे दी। बेकसूर लड़के को मार डाला गया और उसकी चिता जलाने की तैयारी होने लगी। कमला रोती बिलखती अपने बेटे की लाश के पास बैठी थी। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। मेरा लाल, तू मुझसे छिन गया, कौन सुनेगा अब मेरी फरियाद? हे भगवान, हे अल्लाह, कोई तो मेरा दर्द देख ले। लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते, लेकिन उसका दर्द कम होने का नाम न लेता। तभी एक बूढ़ी औरत ने कमला का हाथ थामा और कहा, कमला, हिम्मत मत हार। शहर में एक फ़कीर आए हैं जिन्हें गरीब नवाज कहते हैं। उनकी एक दुआ में वो ताकत है जो मुर्दों को ज़िंदगी दे सकती है। जा, उनके पास जा। कमला, जिसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, दौड़ती हुई ख्वाजा साहब की कुटिया की तरफ भागी। वो उनके कदमों में गिर पड़ी और रो रो कर अपनी फरियाद सुनाने लगी। कमला, हुजूर, मेरा बेटा, मेरा इकलौता लाल, उसे बेकसूर मार डाला गया। उसकी चिता जल रही है, लेकिन मेरा दिल कहता है वो अभी जिंदा है। हुजूर, अगर आप अल्लाह के वली हैं तो मेरे बेटे को वापस ला दो, वरना मैं भी उसी चिता में जल जाऊंगी। ख्वाजा साहब ने कमला की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में करम और मोहब्बत की चमक। बेटी, अल्लाह की रहम और करम पर यकीन रख।
اگر اس کی مرضی ہوگی تو کوئی چتا تیرے لال کو چھو بھی نہیں پائے گی۔ چل مجھے اس جگہ لے چل۔ خواجہ صاحب کملا کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں چتا جل رہی تھی۔ چاروں طرف لوگ اکٹھا تھے۔ راجا کے سپاہی بھی وہاں موجود تھے۔ کچھ لوگ خواجہ صاحب کو دیکھ کر تانے مار رہے تھے، یہ فقیر کیا کر لے گا؟ چتا تو اب راکھ ہو چکی ہوگی، یہ سب ڈھونگ ہے، اس کا کوئی چمتکار نہیں۔ لیکن خواجہ صاحب پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ چتا کے پاس رکے، ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں اور ان کے ہونٹ اللہ کا نام جھپنے لگے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ چتا کی طرف بڑھائے اور اپنی روحانی طاقت کے ساتھ ایک ایسی دعا مانگی جس نے ہر شخص کی سانس تھام دی۔ خواجہ صاحب: اے اللہ کے بندے، اگر تیرا وقت ابھی باقی ہے تو اللہ کی رحم کے نام پر اٹھ، یہ چتا تیری تقدیر نہیں، اللہ کی مرضی طے کرے گی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جسے دیکھ کر ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چتا کے بیچ جہاں آگ کے شعلے آسمان چھو رہے تھے، اچانک ایک سایہ ہلا، لوگ چیخ پڑے، اور پھر اس جلتی چتا سے کملا کا بیٹا زندہ بالکل صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ نہ اس کے جسم پر کوئی زخم تھا، نہ جلنے کا کوئی نشان۔ وہ اپنی ماں کی طرف دوڑا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کملا: میرا لال، تو واپس آ گیا۔ حضور، آپ نے میری دنیا لوٹا دی۔ اللہ آپ کو ہزار سلامت رکھے۔ یہ چمتکار دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ جو لوگ خواجہ صاحب کو جادوگر کہتے تھے وہ ان کے قدموں میں جھک گئے۔ راجا، جو اب تک خواجہ صاحب کے خلاف تھا، خود ان کی کٹیا میں پہنچا۔ حضور، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ میں نے سوچا آپ ایک عام فقیر ہیں، لیکن آپ تو اللہ کے سچے ولی ہیں۔ اس چمتکار نے میرا دل جیت لیا۔ اب سے آپ کا ہر حکم میرا فرض ہوگا۔ خواجہ صاحب: اے راجا، چمتکار اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان کا نہیں۔ بس اتنا یاد رکھ، محبت اور انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں۔ راجا نے نہ صرف خواجہ صاحب کا احترام کیا بلکہ ان کے پیغام محبت کو اجمیر میں پھیلانے میں مدد کی۔ اس نے کملا اور اس کے بیٹے کو عزت اور زمین دی تاکہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکے۔ یہ چمتکار اجمیر شریف کے اتہاس میں ایک سنہرا واقعہ بن گیا۔ لوگ دور دور سے خواجہ صاحب کی درگاہ پر آنے لگے، ان کی کرامات سننے اور دعا مانگنے۔ خواجہ صاحب کا یہ چمتکار صرف ایک جلتی چتا سے زندگی لانے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس محبت اور انسانیت کی داستان ہے جو مذہب کی دیواروں کو توڑ دیتی ہے۔ ان کا پیغام تھا، اللہ کی عبادت کرو اور ہر انسان کے دکھ درد کو اپنا سمجھو۔ آج سینکڑوں سال بعد بھی اجمیر شریف کی درگاہ پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ خواجہ صاحب نے سکھایا کہ محبت ہی اصلی عبادت ہے۔ لیکن ہر چمتکار کی طرح اس چمتکار نے بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں جلن پیدا کی۔ راجا کے دربار میں کچھ صلاحکار اور پنڈت جو خواجہ صاحب کی بڑھتی شہرت سے جلتے تھے، راجا کو بھڑکانے لگے۔ مہاراج، یہ فقیر کوئی ولی نہیں، جادوگر ہے۔ اس نے آپ کے سامنے ناٹک کیا تاکہ لوگ اسے پوجیں اور آپ کی ستہ کمزور ہو۔ اگر آپ نے اسے نہیں روکا تو یہ اجمیر پر قبضہ کر لے گا۔ راجا، جو پہلے ہی خواجہ صاحب کی طاقت سے حیران تھا، اب دویدھا میں پڑ گیا۔
اس نے خواجہ صاحب کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے سوال کیا، حضور، میرے صلاح کار کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں۔ آپ نے جو چمتکار کیا وہ صرف ایک چھلاوا تھا۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے سچ جاننا ہے۔ کیا آپ سچ مچ اللہ کے ولی ہیں یا یہ سب ایک ناٹک ہے؟ اے راجا، سچ وہی ہے جو تیرے دل کو سکون دے۔ میں نے نہ کبھی ستہ مانگی نہ شہرت۔ میرا مقصد صرف اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر تجھے شک ہے تو ایک اور امتحان لے لے، لیکن یاد رکھ، اللہ کی مرضی کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹکتی۔ خواجہ صاحب کی باتوں نے راجا کو اور الجھن میں ڈال دیا، لیکن تبھی کملا کا بیٹا شیام، جو اب پوری طرح ٹھیک ہو چکا تھا، دربار میں آیا۔ اس نے راجا اور صلاح کاروں کے سامنے اپنی بات رکھی۔ مہاراج، اگر خواجہ صاحب جادوگر ہوتے تو میری ماں کا درد کیوں سنتے؟ میری جان کیوں بچائی؟ میں اس چتا میں جل رہا تھا، لیکن ان کی دعا نے مجھے زندگی دی۔ اگر یہ جادو ہے تو ہر انسان کو ایسا جادو کرنا چاہیے۔ میں اپنی زندگی اب خواجہ صاحب کے پیغام کو پھیلانے میں لگاؤں گا۔ شیام کی باتوں نے دربار میں سناٹا چھا دیا۔ صلاح کاروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ راجا نے شیام کی ہمت اور خواجہ صاحب کی محبت کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ خواجہ صاحب کا ساتھ دے گا۔ اس نے صلاح کاروں کو چپ کرایا اور خواجہ صاحب سے معافی مانگی۔ حضور، میرے شک نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ آپ کی محبت اور کرم نے مجھے سچائی دکھائی۔ آج سے اجمیر میں آپ کا پیغام ہر گلی، ہر دل تک پہنچے گا۔ اس چمتکار اور شیام کی ہمت نے اجمیر کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ خواجہ صاحب کا پیغام محبت ہر دل تک پہنچا۔ شیام نے اپنی زندگی خواجہ صاحب کے مشن کو سمرپت کر دی۔ وہ گاؤں گاؤں گیا، لوگوں کو خواجہ صاحب کی کرامات اور ان کے سبق سنائے۔ کملا، جو کبھی ٹوٹی ہوئی تھی، اب اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں لوگوں کو خواجہ صاحب کی کہانیاں سناتی تھی۔ اس کی جھوپڑی ایک چھوٹی سی درگاہ بن گئی جہاں لوگ دعا مانگنے آتے تھے۔ اور راجا، اس نے خواجہ صاحب کے لیے ایک خاص جگہ بنوائی جو بعد میں اجمیر شریف کی مشہور درگاہ بنی۔ آج سینکڑوں سال بعد بھی وہ درگاہ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے محبت اور سکون کا ٹھکانہ ہے۔ خواجہ صاحب کی یہ کہانی صرف ایک چمتکار کی داستان نہیں ہے، یہ اس محبت کی مثال ہے جو مذہب، جات اور دیواروں کو توڑ دیتی ہے۔ ان کا پیغام تھا، اللہ کی عبادت کرو اور ہر انسان کے دکھ درد کو اپنا سمجھو۔ آج جب دنیا پھر سے نفرت اور بنٹوارے میں ڈوب رہی ہے، خواجہ صاحب کا سبق ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ تو دوستوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھ ملی؟ کیا آپ نے کبھی اجمیر شریف کی زیارت کی ہے، یا کوئی ایسا روحانی تجربہ جو آپ کے دل کو چھو گیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور ہاں، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی تو لائک کرو، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ نوٹیفیکیشن بیل دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی اور روحانی کہانیاں آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔